अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप लोगों को कैसी लग रही है ये नॉवल जो पल पल जिस्म में सिहरन पैदा कर देती है? अपनी राय ज़रूर बताएं और आने वाली सारी एपिसोड्स को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन्जॉय करें। तो सुनते हैं खाली घर बाय अनवार अलीकी की एपिसोड 3। दरवाज़ा बंद न था, तब वो खुले दरवाजे से दबे पांव अंदर आया और नीलम के कंबल में घुस गया। नीलम बहुत गहरी नींद सो चुकी थी। उसे मालूम न था कि वो खौफनाक काला बिल्ला उसके खूबसूरत मेहंदी लगे पैरों से लिपट कर सोने की कोशिश में है। और इधर फुरकान मामू नमाज और वजीफ़े से फारिग होकर सैर करने के आदी थे। उन्होंने अपने कानों से मफलर अच्छी तरह लिपटा कोट पहना, फिर भी सर्दी महसूस हुई तो एक हल्का सा कंबल ओढ़ लिया और मकान से बाहर निकल गए। बाहर कहर छाई हुई थी। स्ट्रीट लाइट अभी तक जल रही थी। वो अपने मुंह से भाप उड़ाते तेज़ तेज़ सड़क पर चलने लगे। सड़क तकरीबन सुनसान थी। इक्का दुक्का गाड़ी कभी गुजर जाती। अभी वो ज़्यादा दूर न गए होंगे कि उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके पीछे कोई आ रहा है। भारी कदमों की आवाज़ आ रही थी और ये भारी कदम फुरकान मामू से नज़दीक तर होते जा रहे थे। फुरकान मामू ने पीछे पलट कर देखा। गहरी धुंध में उन्हें बस एक हेवला सा नज़र आया था। शायद वो किसी गहरे रंग के कंबल में लिपटा हुआ था। अब वो उनके बिल्कुल नज़दीक आ गया था। 2-4 कदम का फासला रह गया था। फिर ये फासला भी मिट गया और वो उनके बराबर आ गया। फुरकान मामू ने उसके चेहरे पर नज़र डाली, लेकिन वो नज़र ना आ सका क्योंकि उसने कंबल इस तरह ओढ़ा हुआ था कि चेहरे पर छोटा सा घूंघट बन गया था। अब वो उनके बराबर चल रहा था। फुरकान मामू ने अपनी रफ्तार ज़रा धीमी कर ली ताकि वो आगे निकल जाए, लेकिन वो आगे ना निकला। उसने भी अपनी रफ्तार कम कर ली। वो 10-15 कदम खामोशी से उनके साथ चला। 2-3 बार उसने मुड़कर फुरकान मामू को देखा, जैसे वो उनकी सूरत पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक बोला, आप फैयाज हुसैन के घर से निकले हैं ना? मैं फैयाज के घर से नहीं बल्कि उनके बराबर वाले मकान से निकला हूँ, फुरकान मामू ने जवाब दिया। एक ही बात है, उस शख्स ने लापरवाही से कहा। बारात में आए हुए हैं आप? जी हाँ, फुरकान मामू बोले। आप लड़के के कौन हैं? सवाल पूछा गया। मैं लड़के का रिश्ते में दादा लगता हूँ, लेकिन वो मुझे मामू कहता है। और वो क्या, मुझे तो सभी मामू कहते हैं। आप भी चाहें तो मामू ही कह लें। वैसे मैं अकबर के बाप बाबर का सगा मामू हूँ। मामू फुरकान ने हंसते हुए अपना तारुफ कराया। मैंने तो अपना तारुफ करवा दिया, आप बताएं आप कौन हैं? मैं फैयाज़ का पड़ोसी हूँ। मेरा नाम दिलदार बट है। जिस मकान में बारात ठहरी है, मैं उस मकान के सामने रहता हूँ। आपको घर से निकलते देखकर मैं भी आपके पीछे हो लिया। आपको शायद मेरी तरह सुबह सैर करने की आदत है। जी हाँ, नमाज़ पढ़कर मैं 1-2 मील पैदल चलने का आदी हूँ, फुरकान मामू ने सादगी से कहा। आप कराची से आए हैं? दिलदार ने फिर सवाल किया। जी हाँ, फुरकान मामू ने जवाब दिया। उसने अपना कंबल अब थोड़ा सा सर के पीछे कर लिया था। वो गोल चेहरे का एक सेहतमंद शख्स था। चेहरे पर भारी मूछें थीं। इन मूछों ने उसके चेहरे को बारवब बना दिया था। वो मामू फुरकान से ऐसे ही इधर उधर के सवालात किए जा रहा था। मामू फुरकान समझ रहे थे कि वो उनसे ज़रूर कोई ख़ास बात करना चाहता है, लेकिन शायद उसे अपनी बात कहने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो इस कशमकश में मुब्तला है कि वो अपनी बात कहे या ना कहे। कुछ देर वो इसी तरह के बेज़र से सवालात करता रहा। फिर बात करते करते अचानक खामोश हो गया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक बोला,
مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی، فرمائیں۔ ماموں فرقان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ دلدار بٹ نے براہ راست سوال کیا۔ کس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ فرقان ماموں فوراً محتاط ہو گئے۔ میں نیلم کی بات کر رہا ہوں جناب، دلدار نے سیدھے اور صاف لہجے میں کہا۔ دیکھیے دلدار صاحب، اگر آپ اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو براہ کرم اب کچھ نہ بتائیے۔ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، وہ اب جیسی بھی ہے ہماری بہو ہے، ہماری عزت ہے۔ فرقان ماموں نے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی۔ فرقان ماموں نے دنیا دیکھ رکھی تھی، وہ جانتے تھے کہ ایسے موقعوں پر پاس پڑوس کے لوگ کیا گل کھلایا کرتے ہیں۔ گھر کا بیدی ہمیشہ لنکا ڈھانے کی کوشش کرتا ہے اور بعض اوقات پڑوسی بھی اسی قسم کے کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب آپ مطمئن رہیں، میں آپ کی بہو پر کسی قسم کی کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتا۔ مجھے آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ دلدار نے بات صاف کرتے ہوئے فرقان ماموں سے کہا۔ اچھا کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالآخر ماموں فرقان سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ نیلم فیاض حسین کی اکلوتی اولاد ہے، دلدار نے کہنا شروع کیا۔ جی ہاں معلوم ہے، فرقان ماموں نے فوراً جواب دیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ دلدار بٹ نے فرقان ماموں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے جو بات کہی وہ واقعی ان کی معلومات میں اضافہ ثابت ہوئی۔ فرقان ماموں وہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ وہ بار بار یہی کہتے رہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ شخص جس کا نام دلدار بٹ تھا ان کی معلومات میں اضافہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ فرقان ماموں کافی آگے نکل آئے تھے، اب کچھ دھند چھٹ گئی تھی اور زرد سی مریل دھوپ نکل آئی تھی۔ فرقان ماموں نے واپسی کے لیے قدم اٹھا لیے۔ جب وہ واپس گھر میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ جاگ رہے تھے اور کچھ لوگ ابھی پڑے سو رہے تھے۔ اکبر بھی انہی میں سے سو رہا تھا۔ فرقان ماموں ایک خالی بستر دیکھ کر اس میں گھس گئے۔ باہر اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، ان کے ہاتھ پاؤں جسم ٹھنڈے ہو رہے تھے، جسم میں ہلکی سی کپکپی تھی۔ انہوں نے اچھی طرح اپنے گرد لحاف لپیٹ لیا اور اس شخص کی باتوں پر غور کرنے لگے۔ اگر یہ سب سچ تھا تو بڑی حیرت کی بات تھی۔ سب سے زیادہ حیرت انہیں اس بات پر تھی کہ یہ بات واجدہ نے صابرہ سے کیوں چھپائی۔ ایک طرح سے یہ بات اہم بھی تھی اور غیر اہم بھی۔ بات جہاں تک سچ چھپانے کی تھی اور جہاں اتنا قریبی رشتہ ہو وہاں کچھ چھپانا ایک طرح سے جرم کے طرح تھا۔ فرقان ماموں نے سوچا کہ ابھی وہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، یہ بات وہ کراچی پہنچ کر کریں گے۔ اگر انہوں نے فوراً اس راز کو کھول دیا تو ہو سکتا ہے کہ بدمزگی ہو جائے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ شادی کا گھر کسی اذیت سے دوچار ہو۔ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کتنی باتوں کا ان کو شکار ہونا پڑا تھا۔ اکبر کے لیے یہ کتنی بدنصیبی کی بات تھی کہ اس کا نصیبہ کھلنے کے باوجود اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا۔ بالآخر وہ بیچارہ تھک ہار کر سو گیا تھا۔ آج دوپہر کو بارات کی واپسی تھی۔ فرقان ماموں دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ یہ سفر بخیر و عافیت تمام ہو جائے۔ اب خاصے باراتی جاگ گئے تھے۔ بابر علی بھی اٹھ چکے تھے۔ انہوں نے بستر سے نکل کر سب سے پہلے فرقان ماموں کی بستر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک سو رہے تھے۔ انہیں حیرت ہوئی
کہ ماموں فرقان جو صبح اٹھنے کے عادی تھے، وہ خود اٹھ کر دوسروں کو اٹھانے کے عادی تھے، اب تک کیسے سوئے پڑے تھے۔ یہ اچھا موقع تھا ماموں فرقان پر سبقت لے جانے کا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے منہ سے لحاف ہٹایا۔ لحاف ہٹایا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ماموں فرقان کے بستر میں ان کا اپنا بیٹا اکبر سو رہا تھا۔ ارے یہ کیسے یہاں سو رہا ہے؟ اسے تو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے سوچا یہ یہاں سو رہا ہے تو ماموں فرقان کہاں گئے؟ بھائی یہ ماموں فرقان کہاں گئے؟ بابر علی نے کسی سے پوچھا۔ میں یہاں ہوں۔ ماموں فرقان نے بابر علی کی آواز سن کر فوراً اپنے منہ سے لحاف ہٹایا۔ ارے آپ وہاں کہاں لیٹے ہیں؟ بابر علی نے ان کے بستر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بھائی کیا کروں، تمہارے بیٹے نے میرے بستر پر قبضہ جو کر رکھا ہے، ماموں فرقان بولے۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ بابر علی نے پوچھا۔ تو پھر یہ کیا کرے بیچارہ، کہاں جائے؟ ماموں فرقان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، بابر علی حیرت سے بولے۔ تم سمجھو گے بھی نہیں، رات بھر کھراٹے جو بھرتے رہے ہو، ماموں فرقان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ادھر آ جاؤ میرے پاس، تمہیں رات کی ساری کہانی سناتا ہوں۔ رات کو اس قدر ہنگامہ ہوا تھا کہ سب ہی جاگ گئے تھے۔ ایک نہیں جاگے تھے تو بابر علی تم نہیں جاگے تھے۔ تمہیں گہری نیند سونے کا عادی ہے۔ سونے کے بعد ان کے سر پر دھماکے بھی ہوتے رہے تو وہ اٹھنے والے نہیں۔ ان کی عجیب عادت تھی، سونے کے بعد اگر انہیں کچی نیند میں جگا دیا جائے تو سر میں فوراً شدید قسم کا درد ہو جاتا تھا۔ رات کو جب نیلم بے ہوش ہوئی تھی تو صابرہ نے چاہا کہ بابر علی کو اٹھا لیا جائے، لیکن ماموں فرقان کیونکہ بابر کی عادت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اسے اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ جب رات بھر کی روادات ماموں فرقان سے بابر علی نے سنی تو وہ فکر مند ہو گئے، لیکن حالات و واقعات ایسے تھے کہ اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور جو کر سکتا تھا وہ ابھی تک نیلم کے قدموں میں پڑا تھا۔ نیلم گہری نیند سو رہی تھی، وہ پوری رات کی جاگی ہوئی تھی، پھر پے در پے واقعات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے نیند کی گولی دے دی گئی تاکہ اس کے ذہن کو کچھ سکون مل جائے۔ ابھی اسے ایک لمبا سفر بھی کرنا تھا۔ نیلم گہری نیند سو رہی تھی اور وہ اس کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ نیلم کو کچھ ہوش نہ تھا۔ اگر اسے یہ پتہ ہو جاتا کہ ایک خوفناک بلّہ اس کے پیروں میں لیٹا ہے تو شاید اس کی جان ہی نکل جاتی۔ اس سے پہلے کہ اس کمرے میں لوگ جاگتے، وہ کالا بلّہ نیلم کے پیروں سے اپنا جسم رگڑتا ہوا چپ سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور اطمینان سے چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نیلم کوئی 10-11 بجے تک سوتی رہی۔ کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش بھی نہ کی، خود ہی اس کی آنکھ اپنے سے کھلی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ خواب آور گولی کا نشہ اتر چکا تھا، لیکن اس کے تاثرات باقی تھے۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی خاموشی سے لیٹی رہی، کبھی وہ آنکھیں بند کر لیتی تو کبھی کھول لیتی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ایک بات رات کی تازہ ہو گئی۔ وہ اپنے حواسوں میں لوٹی، تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیسی بھیانک رات گزاری ہے۔ اسے اپنی شادی کا بڑا چاؤ تھا، اور جتنا شوق تھا اتنا ہی اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا۔ وہ سنہری رات جس کے لیے لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں، کیسی کیسی لمحہ لمحہ عذاب بن کر اس پر ٹوٹی تھی۔ رات گزر گئی تھی، لیکن اس کے نہ ختم ہونے والے ہر چیز اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ ابھی وہ جانے کتنی دیر یوں ہی آنکھیں موندے پڑی رہتی کہ اس کی امی اندر آئیں۔ انہوں نے اسے اٹھانے کے لیے نیلم ابھی سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے اسے آواز دی۔ ارے نیلم! جی امی! نیلم نے آنکھ کھول دیں۔ اب اٹھ بھی جاؤ بیٹا، ناشتہ وغیرہ کر لو۔
वाजिदा ने प्यार से कहा। जी अम्मी, उठ रही हूँ। नीलम ने आहिस्तगी से कहा। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वाजिदा ने फिक्रमंदी से पूछा। जी अम्मी, तबीयत तो ठीक है, बस ज़रा सर भारी हो रहा है। वो गोली की वजह से होगा। चाय वाय पियोगी तो ठीक हो जाओगी। हाँ अम्मी, ये ख़्वाबावर गोलियों की मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो तो मैंने अब्बू की वजह से गोली खा ली, वरना कभी ना खाती। बेटी, आज तुम हमसे जुदा हो जाओगी, तुम्हें कुछ मालूम है? वाजिदा के चेहरे पर उदासी फैल गई। हाँ अम्मी, जानती हूँ, नीलम ने अफसरदगी से कहा। आपने मुझे शादी भी इतनी दूर कर दिया कि कोई जल्दी आना भी चाहे तो ना आ सके। क्या अम्मी, मैं आपको इतनी बुरी लगती थी? अकबर बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगा, वाजिदा ने उसे तसल्ली दी। हाँ अम्मी, मैं ये भी जानती हूँ, नीलम ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो यकलख्त हो गई। अम्मी, आप और अब्बू मुझे बहुत याद आएंगे। हमारा घर तो सूना हो जाएगा। इस घर में तेरे सिवा और था ही कौन? अब इस घर में वो होंगे या मैं होंगी? और वो भी कहाँ होंगे, वो तो दिन भर कारोबार में मशरूफ़ होते हैं। मैं अकेली इधर से उधर घूमती फिरूँगी। अम्मी, कोई मसरूफ़ियत निकाल लेना, वरना बोर हो जाओगी आप, नीलम ने मशवरा दिया। हाँ बेटा, करूँगी कुछ, वरना ये अकेला घर तो मुझे काटने को दौड़ेगा, वाजिदा ने नीलम को प्यार से पुचकारते हुए कहा। तुम अपना ख्याल रखना, मुझसे फ़ोन पर हर दूसरे तीसरे दिन बात कर लिया करना। मैं भी तुम्हें कॉल कर लिया करूँगी। हमने बहुत सोच समझ कर तुम्हें इतनी दूर भेजने का फ़ैसला किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वहाँ पर खुश रहोगी। वो घर तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है बेटा, वहाँ तुम कई मर्तबा रह कर आई हो। अकबर देखा भाला लड़का है, वो तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। वो तुम्हें हर कीमत पर खुश रखेगा। बस याद रखना कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में हर मुमकिन तौर पर अपनी ज़ुबान बंद रखना, वरना पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी अम्मी, समझ रही हूँ, नीलम ने संजीदगी से कहा। अभी तक कोई इन हालात से वाकिफ़ नहीं है और तुम्हें कराची बिहाने में ये हिकमत अमली कार फरमा थी कि कोई इन हालात से वाकिफ़ ना हो सके। हम दोनों की जान तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अब्बू तुम्हें टूट कर चाहते हैं। मेरी मोहब्बत से भी तुम वाकिफ़ हो। अगर वो सब ना हुआ होता तो हम कभी तुम्हें कराची ना भेजते। इस शहर में लड़कियों की क्या कमी है, लेकिन हमने जानबूझकर तुम्हें अपने से दूर किया ताकि तुम सदा सुखी रह सको। तुम्हारी खुशी हमारे लिए अव्वलीन है। हम तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। वाजिदा की आंखों में नमी आ गई। मैं अंदर आ जाऊं? अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर साबिरा ने झांका। हाँ खाला, आ जाएं, नीलम ने बड़े एहतराम और बड़ी मोहब्बत से कहा। भाई, कोई प्राइवेट बात तो नहीं हो रही थी? साबिरा ने छेड़ा। जी हाँ, बड़ी प्राइवेट किस्म की बात हो रही थी, नीलम ने हंस कर कहा। तो फिर मैं वापस लौट जाऊं? साबिरा ने नीलम को देखते हुए कहा। अरे खाला, कमाल करती हैं आप भी, नीलम संजीदा हो गई। नीलम तो मजाक कर रही थी, वाजिदा ने हंस कर कहा। क्या हमारे दरमियान कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो तुमसे छुपाई जाए या राज रखी जाए? हाँ, हो सकती है। माँ बेटियों में हज़ार बातें ऐसी हो सकती हैं जो छुपाई जाएं। यहाँ छुपाने को कुछ नहीं है। एक नीलम थी जिसे अब तक अपने कलेजे में छुपाए रखा था। तुमसे ये भी ना देखा गया, आखिर हमसे छीन कर ले जा रही हो अपने साथ। वाजिदा ने बात का रुख बड़ी खूबसूरती से मोड़ लिया। तुमने अपने कलेजे में छुपा के रखा ना, हम उसे कराची ले जाकर अपने दिल में छुपा कर रखेंगे। तुम क्या समझती हो, एक तुम ही मोहब्बत करने वाली पैदा हुई हो इस दुनिया में? साबिरा ने हंस कर कहा। सुन लिया तूने? यही बात मैं तुझसे कह रही थी ना कि मेरी बहन तुझे अपने दिल में छुपा कर रखेगी। ये परेशान हो रही थी क्या? साबिरा ने पूछा। नहीं, परेशान नहीं हो रही थी, बल्कि ये कह रही थी कि इतनी दूर मुझे क्यों शादी किया।
آپ سے ملنے میں بھی دشواری ہوگی۔ واجدہ نے بتایا۔ واہ نیلم، تم نے خوب فکر کی۔ صابرہ نے نیلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جب تمہارا جی چاہے لاہور آ جانا۔ لاہور کوئی امریکہ تو نہیں ہے، لاہور پاکستان میں ہی ہے۔ جہاز گھنٹے سوا گھنٹے میں تمہیں یہاں پہنچا دے گی۔ کچھ دیر اور اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں، پھر نیلم منہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گئی۔ ناشتہ تیار تھا۔ جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کے ساتھ نیلم نے ناشتہ کیا۔ باقی رہنے والوں میں اکبر بھی تھا۔ اکبر کی موجودگی میں نیلم کو ناشتہ کرتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر تو جا نہیں سکتی تھی، خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بارات نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ گھڑی بھی آ پہنچی جب والدین کے لیے مشکل وقت ہو جاتی ہے۔ بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو ایک طرف والدین کو اپنے فرض سے سبکدوشی کی خوشی ہوتی ہے تو دوسری طرف انہیں اپنے لگتے جگر سے دور ہونے کا غم۔ یہ کسی عذاب سے کم محسوس نہیں ہوتا۔ لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں، انہیں ایک دن گھر سے جانا ہی ہوتا ہے۔ بابل کے آنگن کی چڑیوں کو ایک دن تو اڑنا ہی پڑتا ہے۔ نیلم اپنے ابو امی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اس طرح کی اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ بری حالت ہو گئی اس کی۔ ماں باپ سے دور ہونے کا غم ایک دم ہی بارش کی طرح برسا تھا۔ وہ بہت دور جا رہی تھی۔ یہ احساس شدت سے اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ رو دھو کر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ اس کے باپ، اب جس نے زندگی بھر اس کے آنسو پوچھے تھے، ایک رشتہ ٹوٹا تھا تو دوسرا جڑ گیا تھا، ایک گھر چھوٹا تھا تو دوسرا مل گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اب ہمیشہ رہنا تھا۔ گارڈ نے جھنڈے دکھائے، گاڑی نے رینگنا شروع کیا، اور پھر اچانک ہی وہ کالا بلّا کہیں سے نمودار ہوا اور چلتی ٹرین میں چھلانگ لگا کر ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ فرقان ماموں چونکہ کھڑکی کے نزدیک بیٹھے تھے، گاڑی چلی تو انہوں نے کھڑکی سے باہر منہ نکال لیا اور ایسے ہی باہر کی طرف دیکھنے لگے، تب ان کی نظر اس کالے بلّے پر پڑی۔ انہوں نے اسے برابر والے ڈبے میں چڑھتا دیکھ لیا تھا۔ گاڑی نے اب رفتار پکڑ لی تھی۔ ماموں فرقان نے اپنا سر کھڑکی کے اندر کیا اور فکر مندی سے بابر علی کو دیکھنے لگے۔ بابر علی ان کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا ماموں؟ بابر علی نے ان کی پیشانی پر فکروں کی لکیریں دیکھ لی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، آؤ میرے ساتھ۔ ماموں نے برتھ سے اٹھتے ہوئے کہا، ادھر چل کر بات کرتے ہیں۔ بابر علی فوراً ہی ان کے ساتھ ہو لیے۔ ماموں فرقان نے سب سے پہلے بوگی کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ یہ پوری بوگی ریزرو تھی، اس میں باراتیوں کے سوا کوئی باہر کا آدمی نہ تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے فرقان ماموں نے کہا، میں نے اسے گاڑی میں چڑھتے دیکھا ہے۔ کس کو ماموں؟ بابر علی نے حیران ہو کر پوچھا۔ کالے بلّے کو، ماموں فرقان نے آہستہ سے کہا۔ کون سا کالا بلّا؟ بابر علی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ یہ وہی بلّا ہے جو ہمارے ساتھ لاہور گیا تھا، اب یہ پھر ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا ہے۔ بوگی کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو تاکہ وہ بلّا اس بوگی میں نہ آ سکے، اور یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں ہے۔ میں اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لایا ہوں، ماموں فرقان نے کہا۔ کھڑکیاں دروازے تو خیر بند کر دیے گئے، لیکن بوگی کے درمیان کے دروازے جو ایک بوگی کو دوسری بوگی سے ملاتے ہیں اور جن سے بیرے اور ٹکٹ چیکر وغیرہ گزرتے رہتے ہیں، انہیں بند کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ ان دروازوں پر نظر رکھنے کے لیے ضروری تھا وہاں کوئی آدمی مستقل بیٹھے، اور یہ نگرانی کا کام لڑکے ہی اچھی طرح کر سکتے تھے۔ لہٰذا اب ضروری ہو گیا کہ خاندان کے 2-3 لڑکوں کو اعتماد میں لے کر انہیں کالے بلّے کی نگرانی پر مامور کر دیا جائے۔ فرقان ماموں نے 2-3 لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا
کہ یہ کام بڑی رازداری سے کرنا ہے۔ باراتیوں کو بالخصوص خواتین کو یہ بات ہرگز نہیں بتانا کہ وہ خبیث بلا پھر ہمارا شریک سفر ہے۔ خواہ مخواہ بوگی میں خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ اتنا لمبا سفر ہے، ابھی سے عذاب بن جائے گا۔ فرقان ماموں کی خفیہ فورس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ماموں فرقان اور بابر علی بھی بوگی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا چکر لگا لیتے تھے۔ نگرانی ٹھیک طرح جاری تھی۔ شام ڈھلنے لگی، پھر رات آئی۔ ایک اچھی خاصی سرد رات تھی۔ گاڑی میں غیر معمولی سردی تھی۔ کھڑکیاں دروازے بند ہونے کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بوگی میں برف بھری ہو۔ خدا خدا کر کے یہ رات گزری۔ فرقان ماموں ایک لمحے کو بھی نہیں سوئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بوگی کے درمیان میں کمبل اوڑھے بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں بوگی کے راستے پر دائیں بائیں گھومتی رہیں اور ان کے ہونٹ ہلتے رہے۔ وہ مستقل کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے۔ دن نکلا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ رات خیریت سے گزر گئی تھی۔ وہ کالا بلّا اس بوگی میں داخل نہ ہو سکا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ سفر تمام ہوا۔ سارے باراتی ایک ایک کر کے ٹرین سے اتر آئے۔ ان اترنے والوں میں ماموں فرقان بھی تھے۔ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر انہوں نے دور تک جہاں تک وہ دیکھ سکتے تھے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ فرقان ماموں نے اطمینان کا سانس لیا اور پل کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ بارات کو گھر تک لے جانے کے لیے اسٹیشن کے باہر ایک بس موجود تھی، لیکن بہت سے باراتی اسٹیشن سے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ بس میں صرف وہ لوگ رہ گئے تھے جن کے گھر بس کے روٹ پر تھے یا گھر جانا چاہتے تھے۔ بس چلی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ وہ کالا بلّا کب بس کے دروازے سے چھلانگ لگا کر اندر آ گیا اور پورے اطمینان سے ایک سیٹ کے نیچے پیر پھیلا کر لیٹ گیا۔ فرقان ماموں پہلے آگے بیٹھے تھے، پھر جانے کیا سوچ کر وہ پیچھے اٹھ آئے اور اسی سیٹ پر بیٹھ گئے جس کے نیچے بلّا لیٹا تھا۔ ان کے اور بلّے کے پیروں کے درمیان مشکل سے 2-3 انچ کا فاصلہ ہوگا۔ اگر وہ کالا بلّا چاہتا تو ماموں فرقان کی ٹانگ پر اپنا پنجہ مار سکتا تھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے بابر علی کو بھی بلا لیا تھا۔ اب وہ دونوں پیچھے بیٹھے سفر اچھے سے ختم ہونے پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، اور نیچے وہ کالا بلّا لیٹا ہوا بار بار اپنی دم کو بس کے فرش پر مار رہا تھا، جیسے تنبیہ کر رہا ہو کہ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ چلو، اس بلّے سے تو جان چھوٹی، ماموں فرقان نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ کالے بلّے نے پھر اپنی موٹی دم بس کے فرش پر ماری، جیسے کہہ رہا ہو کہ ابھی کہاں جان چھٹی، ابھی تو جان عذاب میں آنا شروع ہوگی۔ ماموں، اس بلّے نے واقعی جان عذاب میں ڈال دی تھی، پتہ نہیں کہاں سے پیچھے لگ گیا تھا۔ بابر علی نے بس سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، عجیب بلّا تھا وہ۔ تم دادا غفور کو جانتے ہو؟ فرقان ماموں نے بابر علی سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ جو برنس روڈ پر رہتے ہیں نا؟ بابر علی نے تصدیق چاہی۔ ہاں وہی، میں ان کے پاس جاؤں گا، وہ ان معاملات میں بڑے ماہر ہیں، میں ان سے بات کروں گا، ماموں فرقان نے کہا۔ ماموں، ان سے کوئی تعویذ وغیرہ لے لیں، بابر علی نے تجویز پیش کی۔ میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ جو بتائیں گے ویسا ہی کریں گے۔ یہ معاملہ ویسے تعویذوں سے حل ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ ماموں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، بابر علی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات اگلے 2-3 دن میں معلوم ہو جائے گی، ماموں فرقان بولے۔ کیا پھر کچھ ہوگا اور؟ بابر علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ اگر اثرات ختم نہیں ہوئے ہیں تو وہ ہر صورت میں ظاہر ہوں گے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔
ماموں آپ 2-3 دن میرے گھر پر ہی رہیں، بابر علی نے کہا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کچھ ہوا تو میں تم سے کون سا دور ہوں؟ مجھے فون کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ ویسے پرسوں ولیمے پر ملاقات ہوگی، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا، ماموں فرقان نے تسلی دی۔ لیکن کچھ ٹھیک نہیں رہا۔ فرقان ماموں کے سارے اندازے غلط نکلے۔ ان کا خیال تھا کہ کالے بلے سے نجات مل گئی ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ ماموں فرقان تو حسن اسکوائر پر اتر گئے، انہیں عزیز آباد جانا تھا۔ بابر علی نے وہاں اترنے سے منع بھی کیا تھا کہ وہ گھر چلیں، وہاں سے آپ کو گاڑی کے ذریعے گھر بھجوا دوں گا، لیکن ماموں فرقان نہ مانے کہ خواہ مخواہ پریشانی ہوگی۔ وہ بس سے اتر گئے اور ٹیکسی پکڑ کر گھر پہنچ گئے۔ ماموں فرقان کے اترتے ہی کالے بلے نے پورے اطمینان سے پاؤں پھیلا لیے، جیسے فرقان ماموں کے اترنے سے اسے سکون ملا ہو۔ بابر علی کی رہائش گاہ گلشن اقبال میں تھی۔ بس جب گلشن پہنچی تو اس میں بہت کم باراتی رہ گئے تھے۔ زیادہ تر گھر کے افراد ہی تھے، یا وہ مہمان تھے جو حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں سے آئے تھے۔ بس خالی ہونے کے بعد کالے بلے نے بھی سیٹ کے نیچے سے اپنا منہ نکالا، گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، بس میں کوئی نہ تھا۔ وہ پورے اطمینان سے مہمان خصوصی کی طرح شان سے نیچے اترا اور گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات تو اس کالے بلے کی نظر ہو گئی تھی، دوسری رات ٹرین میں گزری، آج تیسری رات تھی۔ اکبر ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا تھا۔ ان عجیب و غریب واقعات نے اس کے اعصاب شکستہ کر دیے تھے، اوپر سے سفر کی تھکان الگ۔ گھر پہنچ کر اکبر نے گرم پانی کا شاور لیا، ایک خواب آور گولی کھائی، چائے پی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس نے راشدہ کو ہدایت کر دی کہ شام ہونے سے پہلے اسے کوئی نہ اٹھائے۔ اپنے بیڈ پر لیٹ کر اسے ایک طرح کی آسودگی کا احساس ہوا۔ تھکا ہوا تو تھا ہی، اوپر سے نیند کی گولی کا نشہ، جلد ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس نے لحاف اپنے اوپر کھینچا اور کروٹ لے کر سو گیا۔ جانے وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ اچانک اس کی کسی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ شام ہو چکی ہے۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ اکبر نے سوچا وہ اندر سے دروازہ بند کر کے تو نہیں سویا تھا، پھر یہ کون اس بےہودگی سے دروازہ پیٹ رہا ہے؟ اندر کیوں نہیں آ جاتا؟ وہ لحاف پھینک کر غصے سے اٹھا کہ دیکھے تو صحیح کون ہے دروازے پر۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گیا۔ ارے بھائی آ جاؤ، کون ہے؟ اکبر نے ذرا غصے سے کہا۔ پورا دروازہ کھل گیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اکبر کو اور غصہ آیا، ایک تو دروازہ پیٹ کر اسے اٹھا دیا اور اب مزید اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا تاکہ دیکھ سکے باہر کون ہے۔ 4 قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ اسے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اکبر جلدی سے الٹے قدموں پیچھے بھاگا اور جلدی سے لحاف میں گھس گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کی نظریں اس چیز پر تھیں جو اندر آ رہی تھی دھیرے دھیرے۔ وہ کوئی بڑی ہیبت ناک شے تھی۔ اس کی لمبائی کوئی 2 فٹ رہی ہوگی، 1 فٹ کے پاؤں ہوں گے اور ان پاؤں کے اوپر سر تھا۔ اس کا دھڑ نہیں تھا، نہ ہاتھ تھے۔ سر چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور اس میں سے ایک ہیبت ناک چہرہ جھلک رہا تھا۔ اس عجیب مخلوق کو دیکھ کر اکبر کی چیخ گلے میں پھنس گئی۔ وہ لاکھ چیخنا چاہ رہا تھا، لیکن چیخ تھی کہ گلے سے نکلتی ہی نہ تھی، اور عجیب مخلوق اپنے پاؤں پر اچھلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی چیخ حلق سے برآمد ہوئی، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔
اس نے خود کو بری طرح چیختے ہوئے پایا۔ وہ پسینے میں سرابور ہو رہا تھا، اس کا حلق خشک تھا اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا نہ تھا، کسی نے اندر آ کر لائٹ جلا دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ کمرے میں روشنی دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے گردن گھما کر چاروں طرف کمرے میں دیکھا، وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے خوفزدہ ہوا جاتا۔ اس کا مطلب ہے اس نے جو کچھ دیکھا تھا خواب میں دیکھا تھا، لیکن جانے کیوں اسے محسوس ہوا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا خواب نہ تھا بلکہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ سب۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ابھی باتھ روم جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ راشدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اٹھ گئے بھائی آپ؟ شکر ہے، راشدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے دوست آئے بیٹھے ہیں، ادھر ہی بھیج دوں؟ ڈرائنگ روم تو اس وقت خالی نہیں ہے۔ ہاں ادھر ہی بھیج دو، اکبر نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں پھر چائے بھیج دینا۔ جی اچھا، راشدہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اکبر کے دوست آفاق اور گلزار کمرے میں داخل ہوئے۔ اکبر ابھی باتھ روم میں تھا۔ انہوں نے ایک کالے بلے کو اکبر کے بیڈ کے نیچے سے نکلتے دیکھا۔ کالے بلے کی سرخ سرخ آنکھیں اور بڑا قد دیکھ کر وہ دونوں ہی سہم گئے۔ کالے بلے نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور ٹہلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ یار یہ کس قسم کا بلہ تھا؟ آفاق نے گلزار سے کہا۔ اتنے میں اکبر تولیہ سے منہ پونچھتا باتھ روم سے باہر آ گیا۔ آفاق نے کہا، یار وہ عجیب قسم کا بلہ تھا، ڈراؤنا اور اتنا لمبا چوڑا کہ میں نے آج تک ایسا بلہ نہیں دیکھا۔ کالے بلے کا ذکر سن کر اکبر کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے جلدی سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کالا بلہ کہیں نظر نہ آیا۔ اکبر واپس کمرے میں آیا اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھائی، تو کیوں اتنا خاموش ہے؟ گلزار نے اسے چھیڑا۔ ہاں بھائی سنا کچھ اپنے بارے میں، آفاق نے مذاقاً کہا۔ اکبر کے یہ دونوں دوست بارات میں نہیں گئے تھے، انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ اکبر کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ وہ قریت قریت کر اس سے رات کا فسانہ پوچھتے رہے اور وہ ہنس ہنس کر انہیں ٹالتا رہا۔ وہ کیا بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ اکبر کپڑے پہن کر اپنے دوستوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ گھر واپس آیا، پھر اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اپنے ایک اور دوست سے ملنے چلا گیا۔ وہاں سے کوئی 11:30 بجے کے قریب واپسی ہوئی۔ گھر واپس آیا تو گھر والے اس کے منتظر تھے۔ کچھ دیر کے بعد اسے نیلم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیوار پر لگی گھڑی نے 12 بجے کا ٹائم دکھایا۔ اکبر نے پہلے 12 بجاتی گھڑی اور پھر نیلم کو دیکھا۔ نیلم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ جب وہ قریب آیا تو نیلم نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے نیلم کا ہاتھ پکڑا ہی تھا لیکن قربت اس کے نصیب میں نہ تھی۔ وہ اچانک چیخ اٹھا، نیلم میری آنکھیں! جب اکبر نے گھبرا کر کہا نیلم میری آنکھیں اور یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں کو ڈھک لیا تو نیلم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے ٹھنڈا پسینہ آ گیا، ہاتھ پاؤں میں جان نہ رہی۔ اس نے تڑپ کر پوچھا، اکبر تمہیں کیا ہوا؟ اکبر کچھ نہ بولا، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مل رہا تھا۔ تب نیلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا، اکبر ہاتھ تو ہٹائیں اپنا۔ اکبر نے اپنے ہاتھوں پر نیلم کی نرم ملائم ریشمی سی انگلیوں کا لمس محسوس کیا۔ چند ثانیے کو اسے سکون ملا۔ اس نے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا لیا، آنکھیں کھول کر نیلم کی طرف دیکھنا چاہا لیکن دیکھ نہ سکا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی شدت کی تکلیف ہوئی، اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اکبر خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھیں، نیلم نے اس کا ذرا سا ہاتھ دبا کر کہا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اکبر نیلم کے اس جملے پر قربان ہو جاتا، اسے اس طرح دیکھتا کہ
کہ پھر اسے دید کی مسرت نہ رہتی، لیکن اس وقت تو وہ بڑی مشکل میں تھا۔ اس نے پھر تھوڑی سی آنکھیں کھولنا چاہیں، لیکن آنکھوں کے چراغ جل نہ سکے۔ روشنی کے باوجود ہر طرف دھند ہی چھائی رہی۔ نیلم، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں میری، اکبر نے ایک کرب کے عالم میں کہا۔ ہوا کیا ہے؟ نیلم نے فکر مندی سے پوچھا۔ آنکھوں میں شدید مرچیں لگ رہی ہیں۔ ابھی تو آپ ٹھیک تھے۔ ہاں، ابھی تو میں ٹھیک تھا، اکبر نے کہا۔ پھر یہ مرچیں کہاں سے آ گئیں؟ نیلم نے پوچھا۔ بس مجھے اچانک ہی یہ محسوس ہوا جیسے کسی نے مٹھی بھر پسی ہوئی مرچیں میری آنکھوں میں چھونک دی ہوں۔ اس قدر شدید تکلیف ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اکبر کے چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ آپ باتھ روم میں جا کر آنکھیں دھو لیں، نیلم نے مشورہ دیا۔ ہاں، یہی کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اکبر اٹھا، اس کے ساتھ ہی نیلم بھی اٹھی۔ اس نے سہارا دے کر اکبر کو باتھ روم کا راستہ دکھایا۔ اکبر نے واش بیسن کے نلکے سے اچھی طرح اپنی آنکھیں دھوئیں۔ درد میں بہت معمولی سا فرق پڑا۔ اس نے کھڑے ہو کر آنکھیں دیکھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، اس قدر سرخی تھی کہ لگتا تھا جیسے آنکھوں میں خون بھر گیا ہو، اور اتنی شدید جلن تھی جیسے کوئی اس کی آنکھوں پر بلیڈ پھیر رہا ہو۔ باتھ روم سے واپس آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے کسی کروٹ قرار نہ تھا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود کمرے میں جلتی ہوئی ٹیوب لائٹ کی روشنی اس کی آنکھوں میں تیزاب بن کر ٹپک رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ بیڈ کے گدے میں چھپا لیا۔ چین اسے پھر بھی نہ ملا۔ کیا لائٹ بجھا دوں؟ نیلم نے اسے گدے میں منہ چھپائے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، بجھا دو، اکبر نے کہا۔ نیلم نے لائٹ بجھا دی، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ تکلیف اپنی جگہ جوں کی توں برقرار رہی۔ پھر نیلم نے باتھ روم کی لائٹ جلا کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے تولیہ پانی میں تر کیا اور اس گیلے تولیے کو اس کی آنکھوں پر رکھ کر بہت آہستہ آہستہ پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لگ رہا تھا۔ پانی کی ٹھنڈک نے اسے تھوڑا سا سکون پہنچایا، لیکن یہ سکون بھی لمحاتی ثابت ہوا۔ 10-15 منٹ ہو چکے تھے، لیکن کسی طرح سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ تب نیلم نے پریشان ہو کر کہا، کیا خالہ کو بلا کر لاؤں؟ نہیں، تم رہنے دو، میں خود جاتا ہوں، اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نیلم، بہت شدید قسم کی تکلیف ہے مجھے۔ آپ جائیں، جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، نیلم نے مشورہ دیا۔ اکبر آنکھوں پر ہاتھ رکھے اندازے سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ پھر اس نے اپنے امی ابو کے کمرے میں قدم رکھا۔ ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ لوگ ابھی جاگ رہے تھے۔ اکبر کو اس طرح اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے آتے دیکھ صابرہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یا اللہ، خیر، ان کے منہ سے نکلا۔ ابو، میری آنکھیں دیکھیں، اکبر نے کہا۔ کیا ہوا تمہاری آنکھوں کو؟ بابر علی لپک کر اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے جلدی سے اسے اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ صابرہ نے اکبر کا ہاتھ ہٹا کر اس کی ایک آنکھ کھول کر دیکھی۔ ارے، یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ ایک دم لال انگارہ ہو رہی ہیں۔ امی، بس اچانک ہی ایسا ہوا، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے ڈھیر ساری پسی ہوئی مرچیں میری آنکھوں میں جھونک دی ہوں۔ اپنی آنکھیں دھو لو، بابر علی نے کہا۔ ابو، بہت اچھی طرح دھو لی ہیں، گیلے تولیے سے بھی مسلسل رگڑی ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، اکبر نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سنیں، صابرہ بابر علی سے مخاطب ہوئیں، اسے اسپتال لے جائیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر بابر علی نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، گاڑی نکالی اور اکبر کو بٹھا کر اپنے علاقے کے ایک اچھے ہسپتال لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا، آنکھوں کو اچھی طرح دھو کر ایک ٹیوب سے مرہم لگا دیا، کھانے کو کچھ دوائیں لکھ کر دیں، لگانے کو 2 قسم کی ٹیوب تجویز کر دیں۔ بابر علی کے دریافت کرنے پر کہ یہ معاملہ کیا ہے، اچانک آنکھوں کا یہ حال کیسے ہو گیا، تو ڈاکٹر نے بتایا، یہ ایک طرح کی الرجی ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، 1-2 دن میں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔
لیکن اکبر کی آنکھیں ایک دو دن میں ٹھیک نہ ہوئیں، البتہ تکلیف کچھ کم ہو گئی لیکن بالکل ختم نہ ہوئی۔ ماموں فرقان کو دوسرے دن بابر علی نے فون پر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ماموں فرقان اکبر کی آنکھوں کی تکلیف کے بارے میں سن کر فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کسی آنکھوں کے اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر کی رائے صحیح ہو، واقعی اس کی آنکھوں میں الرجی ہو گئی ہو، لیکن اسپیشلسٹ کو دکھاؤ ضرور تاکہ تسلی ہو جائے۔ ماموں، میں نے شام کو ایک بڑے ڈاکٹر سے وقت لیا ہے، اسے لے کر جاؤں گا۔ تم اکبر کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، میں رات کو ادھر آؤں گا، ماموں فرقان نے کہا۔ دکان سے اٹھ کر پہلے میں دادا غفور کی طرف جاؤں گا، ان سے ذرا بات کر کے دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا ماموں، ٹھیک ہے، میں رات کو آپ کا انتظار کروں گا، یہ کہہ کر بابر علی نے ریسیور رکھ دیا۔ بابر علی کے ریسیور رکھنے کے بعد بھی ماموں فرقان چند لمحوں تک ریسیور اپنے ہاتھ میں تھامے رہے۔ ان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں، پھر انہوں نے گہرا سانس لے کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ شام کو جلدی اپنی دکان سے اٹھے تاکہ دادا غفور سے بات کر کے وہ گلشن پہنچ سکے، پھر گلشن سے انہیں اپنے گھر واپس بھی آنا تھا۔ لیاقت آباد کی مارکیٹ میں ماموں فرقان کے کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی اور خوب اچھی چلتی تھی۔ لیاقت آباد سے ٹیکسی پکڑ کر وہ برنس روڈ دادا غفور کے پاس پہنچے۔ دادا غفور ماموں فرقان کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھے، لیکن ان سے دادا غفور کے تعلقات بہت قریبی تھے۔ ماموں فرقان کو جب بھی فرصت ہوتی وہ ان سے ملنے ضرور جاتے۔ دادا غفور بھی ماموں فرقان کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ اگر کبھی ملاقات کو نہ آتے تو دادا غفور انہیں اپنے بیٹے سے فون کروا کر بلوا لیا کرتے تھے۔ دادا غفور کی عمر 72 سال سے کم نہ ہوگی، لیکن ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ وہ چشمہ نہیں لگاتے تھے اور اڑتے کبوتروں کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے یہ کس نسل کا ہے۔ سماعت بھی بالکل ٹھیک تھی، صرف قدموں کی چاپ سے بندے کو پہچان لیا کرتے تھے۔ البتہ ہاتھوں میں خفیف سا ریشہ تھا، تھوڑی بہت گردن بھی ہلنے لگی تھی۔ دبلے پتلے تھے، رنگ گورا چٹا تھا۔ جوانی میں سرخی مائل رہا ہوگا، اب تھوڑا سا زردی مائل ہو گیا تھا۔ سفید ریشمی داڑھی، گہری سیاہ آنکھیں، مسکراتے ہونٹ، کڑکدار آواز اور ایک بارعب شخصیت کے مالک تھے۔ ماموں فرقان دادا غفور کے فلیٹ پر پہنچے تو وہ دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے۔ کھانا مغرب کے فوراً بعد ہی کھا لیا کرتے تھے۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر خوش ہوئے، بڑی محبت سے بولے، آؤ بھائی فرقان، بہت اچھے وقت پر آئے ہو، کھانا کھائیں، آ جاؤ۔ ماموں فرقان اگرچہ عشاء کے بعد کھانا کھانے کے عادی تھے، لیکن دادا غفور کی دعوت پر ان کا ساتھ دینے کے لیے فوراً دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ 2-4 لقمے کھا کر اٹھ جائیں گے، لیکن دسترخوان پر ان کی پسند کی چیز موجود تھی۔ پائے وہ بہت شوق سے کھاتے تھے اور دادا غفور کے گھر کے پایوں کا تو کوئی جواب ہی نہ تھا۔ وہ کھانے بیٹھے تو کھاتے ہی چلے گئے، پھر پورا پیٹ بھر کر اٹھے۔ دادا غفور کو ماموں فرقان کی یہی بے تکلفی بہت پسند تھی۔ کھانے کے بعد دادا کمرے میں چہل قدمی فرمانے لگے۔ دادا کو کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کی عادت تھی۔ ٹہلنے کے لیے وہ باہر نہ جاتے تھے، گھر میں ہی آدھا گھنٹہ ٹہل لیا کرتے تھے۔ ماموں فرقان آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور دادا غفور ٹہلتے ہوئے بولے، بھائی فرقان، تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے دادا، اللہ کا بڑا احسان ہے، ماموں فرقان نے موقع غنیمت جانا۔ دادا اب ان کی بات سننے کے موڈ میں تھے۔ وہ فوراً بولے، دادا، مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ دادا غفور نے اپنی بڑی سیاہ آنکھوں سے انہیں مسکرا کر دیکھا۔ ارے نہیں دادا، ماموں فرقان ہنس کر بولے۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ دادا غفور اب سنجیدہ ہو گئے۔ میرا بھانجا ہے، بابر علی، فرنیچر کا کاروبار کرتا ہے، اچھا بزنس ہے اس کا، ماموں فرقان نے کہا۔
ابھی اس کے بیٹے کی شادی تھی، گزشتہ کل ہی بارات لاہور سے واپس آئی ہے اور کل اس کا ولیمہ ہے۔ اچھا پھر؟ دادا غفور نے ٹہلتے ٹہلتے ماموں فرقان کی طرف دیکھا۔ اس شادی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ سب چکرا کر رہ گئے ہیں، ماموں فرقان نے بتایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دادا غفور نے پوچھا۔ ذرا تفصیل سے تو بتاؤ۔ تب ماموں فرقان نے الف سے لے کر یہ تک ساری داستان پوری تفصیل سے ان کے گوش گزار کر دی۔ دادا غفور ٹہلتے رہے اور ماموں فرقان کی بات پوری توجہ سے سنتے رہے۔ ماموں فرقان جب تک خود خاموش نہ ہو گئے، دادا غفور نے انہیں درمیان میں ٹوکا نہ کوئی سوال کیا۔ جب وہ چپ ہو گئے تو دادا غفور نے پوچھا، تمہاری سمجھ میں کیا آیا؟ میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ نیلم پر اثر ہے۔ اثر کس قسم کا ہے یہ آپ بتائیں گے؟ اچھا۔ دادا غفور اچانک ٹہلتے ٹہلتے رک گئے، پھر وہیں کھڑے کھڑے اپنے پوتے ساجد کو آواز لگائی۔ ساجد! ان کی آواز سن کر 10-12 سال کا ایک لڑکا فوراً اندر آیا۔ جی دادا؟ بیٹا ایک شیشے کا گلاس اچھی طرح دھو کر اس میں پانی لاؤ، دادا غفور نے کہا۔ جی دادا، ساجد نے بڑی فرمانبرداری سے کہا اور اندر چلا گیا۔ دادا غفور عملیات کے ماہر تھے۔ ماموں فرقان اور دادا غفور کی دوستی کا راز بھی انہی عملیات پر بیش تھا۔ وہ دونوں اکٹھا بیٹھتے تو نہ جانے کب کب کے قصے چھڑ جاتے۔ دادا غفور اپنے پیر کے قصے سناتے، جن کے یہاں جنوں کے بچے قرآن شریف پڑھنے آتے تھے۔ حاجرات کا علم دادا غفور نے انہی سے سیکھا تھا۔ ان کے پیر ہاتھ کے انگوٹھے پر حاجرات کیا کرتے تھے اور ذرا سے ناخن کے انگوٹھے پر وہ دنیا دیکھ لیا کرتے تھے۔ دادا غفور اس علم کو پانی سے پھر سے گلاس پر کیا کرتے تھے۔ ساجد پانی سے بھرا شیشے کا چمکتا گلاس ایک چھوٹی سی میز پر رکھ کر چلا گیا۔ دادا غفور نے وضو کیا، پھر باوضو ہو کر چوکی پر بیٹھ گئے۔ 100 دانے والی تسبیح نکالی، تسبیح کا ایک چکر کیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ماموں فرقان کو گلاس اپنے سامنے چوکی پر رکھنے کو کہا۔ ماموں فرقان نے بہت احتیاط سے گلاس اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ دادا غفور نے گلاس کو اپنے آگے کھسکا کر اور اپنے اوپر ایک سفید چادر ڈال لی۔ چادر انہوں نے اس طرح اپنے اوپر ڈالی تھی کہ وہ بالکل ڈھک گئے تھے۔ ماموں فرقان پورے اطمینان سے بیٹھے ان کو دیکھتے رہے۔ وہ اس عمل کو بارہا اپنے سامنے ہوتے دیکھتے رہے تھے۔ ہاں، کوئی نیا آدمی اگر ہوتا تو بڑا حیران و پریشان ہوتا، ہو سکتا ہے وہ ڈر کر کمرے سے ہی بھاگ جاتا۔ چادر سے اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ماموں فرقان کو معلوم تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ ان کا سر ہلتے دیکھ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ گھر والوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ پھر اچانک انہوں نے چادر الٹ دی۔ ایسی سخت سردی میں بھی ان کی پیشانی پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ ماموں فرقان کی نظر جب پانی کے گلاس پر پڑی تو ایک لمحے کو سہم کر رہ گئے۔ پانی کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گلاس میں تازہ تازہ خون بھرا ہو۔ یہ کیا دادا؟ ماموں فرقان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کوئی فکر کی بات نہیں، پسینے میں نہائے ہونے کے باوجود وہ مسکرا کر بولے۔ ذرا اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ابھی صرف دھواں ہے، دادا غفور گلاس پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے بولے۔ دھواں؟ ماموں فرقان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں دھواں۔ دادا غفور نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے ماموں فرقان کو دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں،
कब तक धुआं बना रहेगा, कब तक सामने नहीं आएगा, मैं भी देखता हूँ। इसका मतलब है कि मेरा अंदाज़ा ठीक था, नीलम पर कोई असर ज़रूर है। हाँ, दुल्हन किसी के जेर असर है, दादा गफूर ने यकीन से कहा। यही वजह है कि वो दूल्हा को दुल्हन के पास जाने नहीं दे रहा है। जब भी दूल्हा दुल्हन के करीब होने की कोशिश करता है, वो जादू दिखाकर उसे डरा देता है, उससे दूर कर देता है। आँखों की बीमारी भी क्या दुल्हन से दूर रखने की कोशिश है? मामू फुरकान ने पूछा। हालात तो यही बताते हैं। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक फलीता देता हूँ, तुम जाकर जरा दुल्हन के सामने जलाओ, फिर आकर मुझे बताओ। और हाँ, आते हुए दुल्हन का कोई इस्तेमाल शुदा कपड़ा लेते आना, कोई कमीज़ या दुपट्टा वगैरह, दादा गफूर ने कहा। और दूल्हा के बारे में क्या हुक्म है? मामू फुरकान ने पूछा। मेरा ख्याल है कि उससे कहो जरा सब्र से काम ले, दुल्हन के नज़दीक न जाए, वरना किसी बड़ी मुसीबत में फंसने का अंदेशा है। वो जो कोई भी है, अब जादू से बराह रास्त नुकसान पहुंचाने पर उतर आया है। ठीक है दादा, मैं उसे हिदायत कर दूंगा। ये कहते कहते उनकी नज़र गिलास पर पड़ी तो वो एकदम चौंक पड़े। अरे ये क्या? बस देखते रहो, दादा गफूर ने बड़े इत्मीनान से कहा और ख़ुद भी गिलास को गौर से देखने लगे। गिलास की सुर्खी गायब होती जा रही थी, गिलास का पानी ऊपर से सफ़ेद हो गया था। रफ्ता रफ्ता पूरा गिलास सफ़ेद हो गया। दादा गफूर ने मामू फुरकान को मुस्कुरा कर देखा, जैसे कह रहे हों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ऐसे जादू मैंने बहुत देखे हैं। फिर दादा गफूर ने एक पीले रंग का कागज़ अपनी अलमारी से निकाला और उस पर कलम से कुछ लिखा और कागज़ की इस तरह पुड़िया बना दी जैसे चने बेचने वाले बनाते हैं। इस लंबी सी बत्ती पर उन्होंने एक लाल धागा लपेट दिया। धागा लपेटते हुए वो कुछ पढ़ते जा रहे थे। ये लो फुरकान, दादा गफूर ने वो फलीता मामू की तरफ बढ़ाया। इसे दुल्हन के सामने जलाना और उससे कहना कि इस जलते हुए फलीते को देखे। फलीते को जलाने से पहले कमरे को बंद कर लेना, दादा गफूर ने हिदायत की। क्या दुल्हन को इस जलते फलीते में कुछ नज़र आएगा? मामू फुरकान ने पूछा। हाँ, नज़र तो आना चाहिए। फिर दादा गफूर ने मामू फुरकान को कुछ पढ़ने को बताया। मामू फुरकान ने इस फलीते को अपनी कोट के जेब में रखा और दूसरे दिन रिपोर्ट देने का वादा करके उनके फ्लैट से निकल आए। इत्तेफाक की बात कि बिल्डिंग की सीढ़ियाँ उतरते ही नीचे सड़क पर एक खाली टैक्सी उन्हें मिल गई और उसने गुलशन चलने पर कोई एतराज़ भी न किया। ऐसे हसीन इत्तेफाक कराची में अक्सर कम ही मुयस्सर होते हैं। गुलशन पहुँचे तो इशा का वक्त हो चुका था। मामू फुरकान ने सबसे पहले इशा की नमाज़ पढ़ी। नमाज से फारिग हुए तो बाबर अली ने कहा, मामू खाना मेज पर लग चुका है, आपका इंतज़ार है। भाई, मैं दादा गफूर के यहाँ से खाना खा कर आ रहा हूँ, तुम लोग खाओ, मुझे अभी कुछ पढ़ना है। अच्छा मामू, ठीक है, ये कहकर बाबर अली कमरे से निकल गए। मामू फुरकान इशा की नमाज के बाद जो पढ़ते थे वो तो उन्होंने पढ़ा ही, वो भी पढ़ा जो दादा गफूर ने उन्हें बताया था। इधर मामू फुरकान अपने पढ़ने पढ़ाने से फारिग हुए, इधर वो लोग खाना खाकर इस कमरे में आ गए। बाबर और साबरा को देखकर मामू फुरकान ने पूछा, अकबर कहाँ है? वो कमरे में है, आंखें बंद किए लेटा है, साबरा ने बताया। ज़रा बुलाओ उसे, मामू फुरकान ने कहा। अच्छा, बुलाती हूँ, साबरा उठते हुए बोली। दादा गफूर से आपकी कोई बात हुई? बाबर अली ने साबरा के जाने के बाद पूछा। हाँ, बड़ी तफसील से हुई है, मामला बड़ा संगीन है, मामू फुरकान ने जवाब दिया। क्या मतलब? बाबर अली फ़िक्रमंद हो गए। मतलब ये कि नीलम पर असर है, मामू फुरकान ने वजाहत की। इतने में कमरे में अकबर दाखिल हुआ। उसने आँखों पर तारीक शीशों का चश्मा लगाया हुआ था।
اس نے ماموں فرقان کو دیکھ کر سلام کیا اور ایک صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ہاں جی اکبر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ماموں فرقان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ماموں بہت برا حال ہے، آنکھوں کی تکلیف ابھی ختم نہیں ہوئی، اکبر نے افسردگی سے کہا۔ ذرا آنکھیں دکھاؤ، ماموں فرقان بولے۔ اکبر نے آنکھوں سے چشمہ ہٹا دیا۔ اس کی آنکھیں اس قدر سرخ اور گیلی گیلی سی ہو رہی تھی کہ ماموں فرقان سے دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنا منہ پھیر لیا۔ تمہاری آنکھیں تو بہت خراب ہیں بیٹا، ماموں فرقان نے کہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے رکھا ہوا پانی اکبر کی طرف بڑھایا۔ اسے پی لو۔ اکبر نے پڑھا ہوا پانی پیا تو اسے اپنی آنکھوں میں کچھ ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ماموں یہ پانی تو بہت اچھا ہے، میری آنکھوں میں ایک دم ٹھنڈک سی پڑ گئی، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ میں ابھی اور پانی پڑھ دوں گا، تم اسے بوتل میں ڈال کر رکھ لینا اور اسے بغیر پڑھے پانی میں ڈال کر پیتے رہنا، ماموں فرقان نے کہا۔ 2-3 دن میں تمہاری آنکھیں صاف ہو جائیں گی۔ اب تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، نیلم کے کمرے میں 2-3 دن نہ جاؤ تو بہتر ہوگا۔ ماموں فرقان کا اتنا کہنا کافی تھا، اکبر ان کی بات سمجھ گیا۔ ماموں فرقان کی بات سمجھ کر اس پر اوس پڑ گئی، لیکن مجبوری تھی۔ حالات اور واقعات جس طرح پیش آ رہے تھے اس کے پیش نظر نیلم سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یہی چاہتا تھا۔ اکبر اپنی بد نصیبی کو کوستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ماموں فرقان دادا غفور کے پاس سے آ رہے ہیں۔ بابر علی اکبر کے جانے کے بعد صابرہ سے مخاطب ہوئے۔ ان کا خیال ہے نیلم پر اثر ہے۔ کیوں ماموں؟ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر ماموں فرقان نے دادا غفور کے یہاں جو کچھ ہوا تھا اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ سب پوری تفصیل کے ساتھ دونوں میاں بیوی کو بتا دیا۔ ساری باتیں سن کر بابر علی پریشان ہو گئے، لیکن صابرہ پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ماموں میں نہیں مانتی اس اثر وثر کو۔ ہاں تم مت مانو، میں کب کہہ رہا ہوں کہ مانو۔ تمہارے ماننے سے اثر ختم ہو جاتے تو شاید میں بھی یہی کرتا، ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ تم بس اتنا کرو کہ 2-3 دن نیلم کو اپنے پاس ہی سلاؤ۔ اکبر کو اس سے دور رکھنا ہے، ورنہ اسے کوئی شدید قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر فرقان ماموں نے گھڑی دیکھی۔ خاصا وقت ہو گیا ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے۔ تم اب مجھے نیلم کے کمرے میں لے چلو، مجھے وہاں کچھ جلانا ہے۔ اچھا میں کمرہ خالی کراتی ہوں، کچھ پڑوس کی لڑکیاں آئی بیٹھی ہیں، یہ کہہ کر صابرہ کمرے سے نکل گئیں۔ ماموں یہ صابرہ عجیب مٹی کی بنی ہے، کسی چیز کو مانتی ہی نہیں، بابر علی نے کہا۔ بھائی تمہیں تو مانتی ہے نا، کیا اتنا ہی کافی نہیں؟ ماموں فرقان نے ہنس کر جواب دیا۔ آئیے ماموں، صابرہ نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ اچھا، ماموں فرقان اٹھتے ہوئے بولے۔ نیلم کس کمرے میں ہے؟ آئیے میرے ساتھ، صابرہ نے کہا۔ ماموں فرقان نیلم کے کمرے میں پہنچے تو وہاں راشدہ بھی موجود تھی۔ دونوں نے ماموں فرقان کو سلام کیا۔ ماموں نے سلام کا جواب دے کر راشدہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ راشدہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ صابرہ اور بابر علی بھی کمرے سے باہر نکل گئے اور دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی نیلم کی حالت ایک دم بدل گئی۔ ابھی وہ لجائی شرمائی سی بیٹھی تھی، دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا اور غصے بھری نظروں سے ماموں کو دیکھا۔ ماموں فرقان نے اس غصے بھری نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کوٹ کی جیب سے فلیطہ نکالا۔ فلیطے کو دیکھ کر نیلم زور سے ہنسی، بڑی ہذیانی سی ہنسی تھی، اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ ماموں فرقان نے سیدھے ہاتھ میں فلیطہ پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ سے جیب سے ماچس نکالنے لگے۔ اب نیلم نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر دور پھینک دیا۔
غصے سے ایک مرتبہ پھر ماموں فرقان کو دیکھا اور بولی، کیا کرتا ہے؟ یہ آواز نیلم کی نہ تھی، ایک مردانہ آواز تھی۔ کچھ نہیں، فلیتا جلا رہا ہوں، ماموں فرقان نے بڑے سکون سے کہا۔ تم کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ ہو نہیں رہی، ہو رہا ہوں، نیلم نے پھر کرخت مردانہ آواز میں جواب دیا۔ کون ہو تم؟ ماموں فرقان نے دیا سلائی جلاتے ہوئے پوچھا۔ اب کیا ہوگا دوستوں؟ کیا ماموں فرقان فلیتا جلا پائیں گے؟ کیا نیلم ان کو فلیتا جلانے دے گی؟ جاننے کے لیے سنتے ہیں خالی گھر اردو ناول کی ایپیسوڈ 4۔